आज प्रोग्राम में बात करेंगे। आलमी अदालत इंसाफ ने भारत की जानिब से पाकिस्तान में पकड़े जाने वाले भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की सजाए मौत को मुकम्मल फैसला आने तक रोक दिया। भारत ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि पाकिस्तान ने भारतीय सिफारतकारों को 13 मरतबा खत लिखने के बावजूद कुलभूषण तक रसाई नहीं दी थी, जबकि पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि ये मुकदमा आलमी अदालत सुन ही नहीं सकती। साथ ही पाकिस्तान ने ये भी कहा कि वियना कन्वेंशन, जिसके तहत भारत कुलभूषण तक रसाई का मुतालबा कर रहा है, वो जासूसी और दहशतगर्दी के केसेस में लागू नहीं होता। फैसले के बाद मुल्क भर की अपोजिशन की सियासी जमातों की जानिब से हुकूमत पर सख्त तनकीद की गई। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बयान करते हुए सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पार्लियामान की कौमी सलामती की कमेटी में हुकूमत आइंदा के लाहे अमल पर ब्रीफिंग दे। PTI की शीरी मजारी ने इस मामले पर स्टे ऑर्डर को वजीर आजम के भारतीय बिजनेसमैन सज्जन जिंदल की कुछ रोज कबल मुलाकात से जोड़ दिया। साथ ही पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने अपनी हफ्तेवार ब्रीफिंग में कहा कि क्योंकि ये मामला पाकिस्तान की कौमी सलामती से मुताल्लिक है, इसलिए आलमी अदालत के दायरा इख्तियार से बाहर है। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं सजादे ज़ुल्फ़ार। गुलभूषण बीवी, बात यह है कि इस पे जब से फैसला आया है बोल बोल के मेरा तो गला बैठ गया है। ये जिस दिन इसकी पहली समाअत हुई थी तो मैंने कुछ अर्ज किया था अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इजाज़त दें तो उसको सुनवा। डेफिनेटली, बड़ी मेहरबानी। भैया वो जो मैंने क्या इल्तिजा की थी वो बताओ। आपके यहाँ इस वक्त सबसे सोशल मीडिया में सबसे पॉपुलर ट्रेंड ये चल रहा है क्या कि पाकिस्तान ने अपना वकील क्यों भेजा। वकील को भेजने का, आलमी अदालती इंसाफ वहां जाने का फैसला जिंदल ने करवाया, इसलिए खुफिया मुलाकात हुई थी। फर्ज करो कि 8 दिन बाद 10 दिन बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कहता है कि जनाब आपकी पोजीशन नॉट स्टैंडिंग, लेकिन आप दोनों के दलाइल सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं हमें ये केस तो कि हम ये केस सुन सकते हैं। तो उसके बावजूद वो कह सकता है, जब वो केस शुरू कर देगा और वो फैसला आपके हक में भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ उसकी मोहलत ही नहीं दी जाएगी। ये मेरी बात अभी आज की तारीख को अंडरलाइन करके रख देना। शायद मुझे ये रिपीट करना पड़े और बार बार रिपीट करना पड़े, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इसके मामले में अगर ये हमारी अस्करी और सियासी क़यादत अपनी अनाओं से बाहर आकर अदालती चक्रों में नहीं पड़ेगी तो ये नया जो है वो जो मुसर्रत नज़ीर का नहीं था, आन के काग के खा जान के नया पुआड़ा है, नया पुआड़ा है। और अभी खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करो। जी ऐसा ही हुआ नुसरत साहब जो आप कह रहे थे। मैं आपको कह रहा था कि नया पुआड़ा पै जाएंगे। मैं जब से ये फैसला आया है, जो भी मुझे को बोलने की कोई ताकत है, कोई हिम्मत है, हिंदुस्तान भारत खारजा अमूर के बारे में मुस्तकिल बुनियादों पर 1981 से रिपोर्टिंग शुरू की थी। सिर्फ यानी शोबा मेरा, हाँ, ब्रीफिंग जाना, फॉरेन ऑफिस, कभी इस सफीर को हाथ लगाना कि सर कुछ बताएं, अपने सीनियर लोगों से पूछना। हम लोगों को पता नहीं क्या शौक है। आई स्वेयर एज अ पाकिस्तानी आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। हम लोग बाकायदा अपने आप को रुस्वा करने के लिए अपने चेहरे पर खुद तमाचे मार मार के इसको सुर्ख करते हैं। आप फर्क देखिए, जैसे मैं उस दिन भी आपको कह रहा था, बिल्कुल भारतीय मीडिया का आपने अब भारतीय मीडिया, आज तो फैसला आ गया ना, लेकिन उस दिन जब आर्ग्यूमेंट हो रहे थे तो उन्होंने फतह के शादियाने बजाने शुरू कर दिए थे। आज तो खैर चले, एक हवाले से उनका एक पॉइंट साथ, हाँ, एक राउंड समझें कि हमने उसी दिन से अपने ही आप को, क्योंकि हमने बहुत आसान बनाया हुआ है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो तीसरी मर्तबा वजीर आजम है वो एक तो मोदी का यार है, दूसरा सज्जन जिंदल नाम का कोई इंडियन है जिसका वो कारोबारी शराकतदार है। लिहाजा
یہ شخص چونکہ وزیر اعظم کے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے تو پھر ہم تو بس بچھے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نے خود یہ فیصلہ کر لیا ہے بھائی نواز شریف کے اوپر جو تنقید کرنی ہے، جیسے کل ہم سارا دن کیا بلبلاتے رہے کل اپنے شو کے اندر، بجلی لوڈ شیڈنگ کے بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، اور کیا کر رہے تھے. بالکل اگر آپ کا ذہن بنجر ہو چکا ہے تو ہم جیسے لوگوں سے رجوع کر لیجیے، آپ کو بتاتے ہیں بھائی جہاں پہ ہٹ کرنا وہاں کرتے نہیں ہیں. آج کیا ہوا کیا ہے؟ آج ہوا یہ کہ عالمی عدالت نے کہا ہم یہ سنیں گے اس پہ ہم سنیں گے اس کیس کو. یہ یہی ہے سن سکتے ہیں. نا. اب کن بنیادوں پہ؟ یہ بھی امپورٹنٹ بات ایبسلیوٹلی کہ پاکستان اور بھارت کے مابین یہ سمجھوتا ہے کہ اگر ایک دوسرے کے ملک میں کوئی شخص گرفتار ہوگا شہری تو اسے کونسلر ایکسیس دی جائے گی. اب دیکھیے اس میں سے یہ جو معاہدہ ہے اس میں ایک معاہدہ 1972 میں سائن ہوا ہے. 1972 میں پاکستان کے 90,000 قیدی. ٹھیک رائٹ. شملہ معاہدہ ہوا. اب اس کے بعد یہ کہ بھی گنتی کرنی تھی کون ہمارا ہے اور ان کی پوری ایک فہرست بنا کے، تو یہ مجبوری بنی. اس کو ذہن میں رکھتے. اچھا اب ہم نے 2008 میں ایک کور بنایا تھا جو کہ پاکستان اور بھارت کا باہمی معاہدہ تھا. یعنی یہ وہ بھارت نے ہم پر نازل نہیں کیا تھا، ہم نے بھارت پر نازل نہیں کیا تھا. اس میں یہ تھا کہ بھی ہاں اگر دونوں اطراف سے کوئی یہ مشتبہ قسم کے جاسوس قسم کے لوگ ہوں گے تو ان کو یہ رائٹ نہیں دینا. ٹھیک درست. آج عالمی عدالت انصاف کہتی ہے کہ صاحب ہمارے سامنے چونکہ وہ جب چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ انسانی حقوق ایک ویسے ہی پوری دنیا میں ایک جو ہے وہ فیئر ٹرائل ایک فیشن ہے، آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں. ڈیو پروسیس کہتے ہیں نصرت صاحب. ایک اور چیز ہوتی ہے کہ سارے اگرچہ وہ خود اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے. اس میں مثال کے طور پر اور کچھ نہیں. آپ ایک ہی بات یاد رکھیں جیسے آپ کو میں کہہ رہا تھا گوانتانامو بے. ہاں ایگزیکٹلی واٹ اے ٹیریبل ایگزامپل مطلب آف وائلیشن. دوسرا یہ کہ بھئی ایک کنسنسس ہے عالمی سطح پر کہ جی پھانسی کی سزا جو ہے وہ بری ہوتی. اب بھارت نے بنیادی طور پر یہ بات اٹھائی کہ جی ہمیں ہمارا بندہ پکڑا، کہا کہ یہ آپ کا جاسوس ہے. اس کے بعد اس کو ملٹری کورٹ سے یعنی یہ کہنے کو تو بات آتی ہے سزا دلوا دی. اچھا اب ہمارے ہاں آپ دیکھو روزانہ خبر چلتی ہے کہ جی آج 4 بندوں کو پھانسی دے دی گئی. پتہ نہیں ہوتا نا ان میں سے تو کسی کا. انہوں نے ارجنسی ایبسلیوٹلی کہ جناب یہ چونکہ سزا سنا دی گئی ہے تو یہ کلبھوشن کو یہ وہ اگست کی انہوں نے سوچا یہ یعنی چٹ منگنی پٹ بیاہ کر کے یہ اس کو لٹکا دے. اس سے پہلے کہ فیصلہ آئے لہذا آپ اسے روکیں. ہم نے کہا کہ نہیں صاحب چونکہ 2008 میں بھی ہمارا ایک باہمی معاہدہ ہوا تھا ناٹ اسٹینڈنگ جو عالمی معاہدہ ہے تو اس کی وجہ سے ہم تو نہیں دیں گے. دوسرا ہم نے جنوری کو یہ ابھی بھی یہ جو فیصلہ فائنل ہے اس کو غور سے پڑھیں آپ. اس میں کہیں آج بھی جس پہ ہم ماتم کر رہے ہیں نا اس پورے فیصلے میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بھارتی سفارتکاروں کو فی الفور رسائی نہیں یہ نہیں انہوں نے آرڈر کیا کہ آپ کونسلر ایکسس دیں. بالکل یہ کوئی نہیں کہہ رہا. نہیں بالکل. ارے بھائی کس بات کا ماتم کر رہے ہو؟ اس وقت بھی کوئی پاکستان کے اوپر یہ بائنڈنگ ہاں نہیں بالکل ایبسلیوٹلی نہیں. اور اس میں بھی نہیں. اس کے بعد یہ مانیں یا نہ مانیں یہ الگ بات ہے. یہ جو پورا فیصلہ ہے اس کو پڑھو یار. اس میں کہیں یہ نہیں کہا کہ فی الفور. ہاں یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ اس کی پھانسی کی سزا پر عمل روک لیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم کون سا کل پھانسی چڑھا وہی نا وہ تو ویسے بھی ان کو ابھی ان کی ڈیو پروسیس چل رہا تھا ویسے ہی تھا. دوسرا آپ کو یاد ہوگا جب کلبھوشن گرفتار ہوا تھا ان دنوں سے لے کر جب بھی کبھی بات ہوئی تو میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتا رہا میں نے کہا بی بی یہ جاسوس پھانسی دینے کے لیے نہیں پکڑے جاتے. ٹھیک
جاسوس کو پکڑا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کا طریقہ واردات جو ہے معلوم کیا جاتا ہے. ٹھیک، ان سے ساری انفارمیشن پہلے ان سے نکالی جائے. انفارمیشن لی جاتی ہے. ان کی انفارمیشن کی روشنی میں آپ اور لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں اور پھر ان کو آپ ایک لیوریج کے طور پر رکھتے ہیں. ٹھیک، ڈیفینیٹلی. کیونکہ خدا نخواستہ کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں، آپ کو وہ یہ پاکستان کی جاسوسا ڈکلیئر کر دیں. ہاں، نہیں تو آپ ہر ممکن کوشش کر حکومت لیں کے تو پاس آپ کوئی تو کہیں لیوریج کہ ہونی چلو چاہیے بھائی، نا یہ مجھے چھڑوانے کے لیے. اچھا بھائی یہ بندہ ٹھیک ہے. لے لو 10-15 سال بعد. صحیح، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے. ہاں، پھر آپ لیوریج کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ساتھ ہی آپ اس بندے کو اس لیے نہیں مارتے ہیں کہ اگر اس کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے نہیں تو ہو سکتا ہے وہ تو بعد میں آپ کے کوئی پاس معلومات دے دے. کیا یقین ہے نہیں، ہاں. کہ سارے اس کے بندے پکڑے گئے؟ بالکل بھی نہیں ہے فرض کرو نصرت صاحب. آج سے 3 سال بعد ہم ایک آدمی گرفتار کرتے ہیں جو ہماری دانش میں اس کے ساتھ ہاں، وہ اور contact میرا رہا. رائٹ یو رائٹ. تو اگر یہ پرسن ہماری کسٹڈی میں ہے، ہمارے پاس ہے، زندہ ہے، تو اس سے معلوم کر سکتے تو ہیں ہم اس سے Certainly. اس کو کنفرنٹ کروا سکتے ہیں کہ بھی ان دونوں کا آپس میں لنک تھا یا نہیں تھا. اب یہ اتنی بنیادی باتیں بھول کر صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہ جنرل آیا جی، مری میں ملاقات ہوئی، وہاں بیٹھ کے تو دونوں نے کہا کہ ایسا کرو انڈیا جا کے اتنے اپائل کر دے تو چلو جی. نہیں تو پھر ہم کیا کریے؟ سارے انہوں نے پلان کیا کہ ہم ایک ایسا لائر بھیجیں جو جان کے ہمارا کیس. وٹ آر پیپل ٹرائنگ ٹو سے نصرت صاحب؟ اٹ از سچ اے اسٹرینج اسٹوری آلسو جو کنکاکٹ کی جا رہی ہے اکثر لوگوں کی طرف سے. مطلب کیا سوچا انہوں میں نے؟ خود اپنے منہ پر تماچے مار کے اپنی ذلت اور رسوائی کیا پر ہمارے ضد ہوں. وزیر اعظم صاحب نے عالمی تو عدالت کے جج صاحب کو فون کیا کہ بھائی ہمارا فیصلہ خلاف دینا. اس وقت پاکستان کے اندر کو غیر ملکی بیٹھا ہوا ہے اتنے یار ہم لوگ کنویں میں نہیں رہتے بی بی. یس، آج کیا چھوٹی ہو آپ گئی ہے کا کیا دنیا مطلب ہے؟ بہت. آپ کی جو مختلف یہاں پہ ایمبیسیز ہیں Of course they are وہاں پہ looking کچھ at it, لوگ وہ نصرت صاحب. ڈپیوٹ نہیں کرتے ہیں کہ یار یہ ٹیلی ویژن پہ کیا چل رہا ہے. ہر اہم ایمبیسی میں ہر آدمی جو پاکستان کو ناپسند کرتا ہے نا وہ کہہ رہا ہوگا یار یہ کتنی پاگل قوم ہے، خود ہی اپنے آپ کو اپنا بھائی ہم کہہ رہے کیا ہیں کہ ہارے وزیر ہیں؟ اعظم کی وجہ سے یہ ہوا ہے. ہم کون سا کیس ہارے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہارا، ابھی تو اسٹے ہوا ہے صرف. اب یاد کریں. نہیں بھائی، صرف درخواست کی گئی ہے کہ جی آپ، Execution لیکن اس کے عوض آپ لے کیا رہے ہیں اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ شخص ہم نے بلوچستان سے پکڑا تھا، یہ یہاں پر تخریب کارروائی کی کارروائیاں کر رہا تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ہے نا ہمارا نیریٹو. ٹھیک ہے، چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کلبھوشن یادو کی جو آج ڈیسیجن آیا ہے عالمی عدالت سے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان. ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. اب آپ کو یاد ہوگا جب سے یہ کلبھوشن کی گرفتاری ہوئی ہے، آج وہ تمام لوگ جو بل آ رہے ہیں، مصیبت یہ ہے کہ چاہیے کہ بخدا اب ہمیں صرف اور کچھ نہیں کرنا چاہیے، اپنے سیاستدانوں کے صرف کل کے کلپ اور آج کے کلپ اور اس کے بعد ہم لوگ خدا حافظ کر جائے گا. اس وقت شرطیں لگا رہے تھے چودھری اعتزاز احسن صاحب جیسے بیرسٹر روشن خیال، ترقی پسند، امن کے پیامبر، قانون سمجھنے والے، کہ جن نے بھی پیسے دی شرط لا لو کدی کلبھوشن کا نام لے. پاکستان اپنا کیس عالمی عدالت میں کیوں نہیں لے کر جا رہا؟ عالمی عدالت میں کیا ڈوزیئر ہمارے پاس ہے، ثبوت ہے، دنیا کو کیوں نہیں دکھا رہے؟ ہم اقوام متحدہ میں کیوں نہیں جا رہے؟ گئے تھے نا گئے تو تھے، اور کیا کریں. اچھا وہ بھیج دیے ڈوزیئر. نہیں، انہوں نے جا کے تقریر بھی کی وہاں. انہوں نے میری التجا تو سن لیں نا. اب آپ تو نہیں گئے، بھارت گیا ہے نا، ٹھیک ہے نا، آپ چل کریں. اب آپ بلا کیوں رہے ہیں؟ عالمی عدالت کہہ رہی ہے کہ ہاں جی ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کیسے گرفتار ہوا، کون ہے یہ شخص. آپ کے پاس، میرے پاس تو پوری تفصیل نہیں ہے، لیکن میں ایک عام آدمی کے طور پر، ایک عام پاکستانی کے طور پر، میرے لیے ایک بہت بڑا آپ کے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے. وہ یہ کہ اس کا جو پاسپورٹ ہے وہ اس نے
مسلمان کے نام سے بنا رکھا ہے. ہاں تو بھائی اور یہ اطلاع اس پورے قصے میں ادھر ڈینائی نہیں ہوئی ہے. نہیں بالکل بھی نہیں, انہوں نے کہا ہی یہ نہیں. اطلاع بھارتی اخبار میں چھپی تھی. اس پروگرام میں سب سے پہلے ہم نے یاد دلائی تھی. اب یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ جی کلبھوشن کو چھوڑ دیں, نہیں. یہ بھی نہیں کہا کہ جی فی الفور بھارتی سفارتکار کو اس تک رسائی دیں. صرف یہ کہا کہ ہاں ہم اس مقدمے کو سننے کا نمبر 1 ہمارے پاس ہمارے دائرۂ اختیار میں ہے, اور 2 کہ متضاد قسم کے دعوے ہیں دونوں طرف سے, تو ہم اس کو پروب کر لیں گے کہ بھی یہ بندہ کون ہے, کیسے پکڑا گیا, اس میں یہ کیسے پاسپورٹ اور ساری چیزیں آ جائیں گی نا جب تو آپ کے پاس تو وہی بات جو آپ اتنے عرصے سے روئے چلے جا رہے عالمی تھے عدالت میں لے کے جائیں, کہ عالمی عدالت میں لے کر جائیں, تو عالمی عدالت میں آ گیا نا یار. اب بتاؤ, دکھاؤ, ناؤ از دا ٹائم کہ ویل پریپریشن جائیں. اور یہ بات جو کرنا یہ بچگانہ بات ہے. یہاں پاکستان کے اندر جی آئی ٹی ہوتی ہے, بڑی دھوم دھام سے ذرائع کے ذریعے باہر بھی آ جاتی ہے. پہلا کام جو آپ کا وکیل ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ 164 کا جو یہ تو جناب یہ تو دباؤ میں لیا گیا تھا, جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. یہ پہلا فرسٹ ڈیفense ہوتا ہے بھائی. ہاں کسی بھی چیز میں کسی کا بھی Criminal procedure کنفیشن ہو, ڈیفینیٹلی. یہی وہ اب وہ یہ کہ اسی لیے یہ ایک اسٹریٹجی کہ جی ہمیں ان کو کہا کہ رکیں, پہلے دیکھیں جی انہوں نے سنا ہی نہیں ان کا اعتراف. ابھی تو سننا نہیں تھا نا انہوں نے, ابھی تو ٹائم ہی نہیں تھا, نمبر 1 سننا ہی نہیں تھا. اگر وہ سن بھی لیں گے تو ابھی اس پہ ان کا یہ ہوگا کہ صاحب یہ تو ان سے انڈر ڈیورس ہوا, یہ اسٹینڈرڈ لائن ہے. آپ کی ذہانت کیا ہوتی ہے؟ آپ کی ذہانت یہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں پر پھر آپ کے پاس سبسٹینٹیو ایویڈنس ہوگی کہ یہ بندہ اتنی مرتبہ پاکستان آیا, فلاں دھماکہ ہوا تھا, اس کے لیے ایکس کو پکڑا گیا, اس ایکس کے ساتھ یہ شخص اتنی مرتبہ بدلی ہے, ٹیل می واٹ ایور انٹرسیپٹس. اب ہمیں تو پتہ نہیں امید ہے کہ اس کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ سے انہوں نے انفارمیشن لے کے اس پہ مزید انویسٹیگیشن کی ہوگی نا. بگ سٹوری بنائیں گے, پورا فورم آپ کے پاس ہوگا, آپ اسٹیبلش کریں گے. اگر ایک طرف یا تو یہ اسی وقت پھر اچھا, اور اگر آپ نے یہ سارا کچھ نہیں کرنا تھا تو بھی مجھے آپ کو دنیا کو تو ہزاروں سال بعد پتا چلا نا کہ کلبھوشن نام کا کوئی بندہ پکڑا گیا. اس کو پکڑتے, جو کچھ اس سے معلوم وغیرہ کیا تھا کر لیتے, ایرانی سرحد کے قریب لے جا کر گولی مار دیتے, کہتے جی کوئی اسمگلر تھا, تو وہ پتہ نہیں کون کو. صحیح, یہ کیا بات, رائٹ, کیوں رکھا ہوا تھا؟ اسی لیے رکھا ہوا تھا کہ کوئی اس میں سے انفارمیشن. اور ارے بھائی ایسے نہیں ہوتا, جب لوگ پکڑے جاتے ہیں تو وہ جی یہ ہوتا ہے کہ جی سرحد پار کرتے مارے گئے, کہ پتہ نہیں شاید اسمگلر ہوگا. صحیح, پتہ بھی نہ چلتا صاحب کہ یہ آدمی تھا بھی یا نہیں ہوتا, نہ بھی پتہ چلتا, کیا ہو جاتا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, جنہوں نے ان کو پکڑا, موصوف کو رکھا, رکھ کے پھر اس کو ٹی وی پہ دکھایا, اور ابھی تک رکھا ہوا ہے, تو کچھ اس کی یوٹیلیٹی ہوگی نا. ہاں کوئی ثبوت تو, ورنہ تو پکڑ لیا تھا تو اس کے بعد اس سے سارا کچھ معلوم کر کے اس کے بعد کہتے کہ اچھا جا, اوکے مین گو, وہ جا رہا, ٹک کر کے گولی مار کے جی وہ ٹھیک ہے جی, سرحد پار کرتے ہوئے نامعلوم آدمی پتہ نہیں کیا. رائٹ, ہم اسیوم کر سکتے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ اور جو اس نے معلومات دی اس کے اوپر مزید تحقیقات کر کے کوئی نہ کوئی ثبوت اکٹھا کیا ہوگا, اور کس لیے رکھا تھا اس کو. ایبسلیوٹلی یو آر رائٹ, آئی مین واٹ ایلس, اس کو ایسے ہی تو نہیں رکھا ہوا. اس لیے اگر ہم نے اس کو ابھی تک رکھا ہوا تھا. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کلبھوشن یادو کے کیس پہ بات کر رہے ہیں, اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _. تو بجائے اس بات پر فوکس کرنے کے کہ اگر ہم خود چاہ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسا عالمی فورم ملے جہاں پر ہم کلبھوشن کو اس کے کیس کو پروجیکٹ کرتے ہوئے یہ بات اسٹیبلش کر سکیں کہ جی بھارت ہمارے ہاں تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہے, یہاں علیحدگی پسندوں کا ساتھ دے رہا ہے, تو دس از دا پرفیکٹ اپارچونٹی. آپ کو کہاں عالمی عدالت نے یہ کہا ہے کہ جی اس کو فوراً رہا کریں؟ نہیں, کہاں کہا ہے کہ یہ بالکل بے گناہ ہے؟ تو موقع ہے اپنے ثبوت پیش کرنے کے. انہوں نے کہا جی کہ ٹل جب تک مقدمہ ہمارے سامنے نہیں آ جاتا آپ کریں.
वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी के बावजूद, और लेवल ये है हमारा, देखो उधर जो उसका बंदा था वो भारत का महंगा तरीन वकील है, उसने 1 रुपया लिया, हाँ मुफ्त में लड़ा केस, बिल्कुल। कोई वहां पर एक शख्स, जब भारत ने अपील की, सिवाय कुछ जर्नलिस्टों के, मैं कहा जी ये आपने क्या हमाकत की है, क्योंकि माजी में कुछ ऐसे किस्से थे, ठीक, लेकिन किसी एक सियासतदान ने, क्या आपका क्या ख्याल है कि मोदी सरकार से सारी वहां की बिल्कुल भी नहीं, मोहब्बत साहब करती? एब्सोल्युटली नॉट, वहां सख्त उनमें इख्तिलाफात पाए किसी जाते हैं, लेकिन इस एक मामले ने पे नहीं कहा कि क्यों गए। नहीं, हमारे यहाँ जरा एक बहावल